breaking news again coming from Israeli sources that the Ayatollah, the supreme leader of Iran, is dead. भाई यार रुको, रिकॉर्डिंग हो रही है. अरे सर छोड़े ना अभी इसे. अभी खबर चली है आयतुल्लाह खामेनेई को शहीद कर दिया. अरे नहीं यार, कैसे? कैसे? ये सबसे अहम सवाल था. आयतुल्लाह खामेनेई को कैसे कत्ल किया गया? उसामा बिन लादेन, जिसके पीछे ना रियासत थी ना ही हिफाजत के लिए इनकलाब के पासदारान, 10 साल तक अमरीकी उसकी तलाश में भटकते रहे, तो फिर ईरानी इंटेलिजेंस के मजबूत दिफाई हिसार में रहने वाले खामेनेई को जंग शुरू होते ही कैसे ट्रेस करके शहीद किया गया? अगले 2 दिन तक मैं जंग की शोरश में इसी सवाल का जवाब ढूंढता रहा. उम्मीद थी कि ईरानी इस बात पे रोशनी डाल सकेंगे. यही सोच के ईरान में कुछ सहाफियों से राब्ता किया, लेकिन नाकाम रहा. तलाश का अगला हिस्सा इंटरनेट से शुरू हुआ. सोचा शायद किसी न्यूज एजेंसी ने इस रात से पर्दा हटाया हो, लेकिन वहां भी कुछ ना मिला. जवाब नहीं मिल रहा था. मैं भी दूसरे असाइनमेंट्स में मसरूफ हो गया, लेकिन फिर अचानक ट्विटर स्क्रॉल करते हुए मेरी नजर से एक खबर गुजरी. ये फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट थी. रिपोर्ट के हर गुजरते लफ्ज के साथ मेरी हैरत में इजाफा हो रहा था. रिपोर्ट में इसराइली और अमरीकी इंटेलिजेंस एहलकारों के इंकिशाफात शामिल थे और उन्होंने खामेनेई की शहादत के पूरे ऑपरेशन की तफसील बताई थी. रिपोर्ट मुकम्मल हुई तो मैं मुतमईन था. बिलाखिर मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया था. खामेनेई के कत्ल में किसी एक आदमी नहीं, बल्कि दुनिया की खौफनाक तरीन इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद का हाथ था. The Mossad intelligence service, best in the world. खामेनेई को कैसे ट्रेस करके कत्ल किया गया? बेफिक्र रहें, इसकी तफसील हम आपको आगे चलकर बताएंगे, लेकिन अभी के लिए मैं चाहता हूं आप जरा इस बात पे गौर करें. ये इस ऑपरेशन से मुंसलिक इसराइली इंटेलिजेंस एहलकार के अल्फाज हैं, जो कहता है कि खामेनेई को ठिकाने लगाने के लिए मैं यरूशलेम से ज्यादा तेहरान के चप्पे चप्पे से वाकिफ था. यानी वो दुश्मन के हर पहलू से आशना था. यही बात सुनकर मेरे जहन में माकियावेली के अल्फाज आए कि दुश्मन को हराने के लिए उसके नजदीक होना बहुत जरूरी है. उसे शिकस्त देने के लिए उसे पहले समझना बहुत जरूरी है. इसीलिए आज हम दुश्मन को समझने की कोशिश करेंगे. आज की वीडियो में हम इसराइली रियासत के नाजायज वजूद को तहफ़्फ़ुज़ देने वाली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद का आपसे तारुफ कराएंगे. एक सवाल से शुरू करते हैं. मैं इस वक्त न्यूज़ रूम में मौजूद हूँ. जरा आसपास लोगों से पूछते हैं कि उनके ख्याल में दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी कौन सी है. मेरे ख्याल से CIA. ज्यादातर लोगों का कहना है CIA. लेकिन जब CIA के एक साबिक अफसर से यही सवाल पूछा गया तो उसने ये जवाब दिया. Something that I'm really interested in is the Mossad operationally, because I think, again, correct me if I'm wrong, but it seems like you'd be hard pressed to argue with the fact that they are really, really good. Best in the world. जॉन किरियाकू ने एक और दिलचस्प पहलू पर रोशनी डाली कि CIA और मोसाद के ताल्लुक के डायनामिक्स क्या हैं. My experience is universally negative. I've never had a positive encounter with Mossad. I have never met a CIA officer who has had a positive encounter with Mossad. Because the Mossad doesn't give 2 shits what you think. You are trying to focus on in your job. They care only about Israel. They don't care what you think of them. Because for them, it's an issue of survival. सर्वाइवल, ये आज की स्टोरी का कीवर्ड है, क्योंकि इसराइल के सर्वाइवल को हमेशा कोई ना कोई खतरा लाहक रहता है. वजह बहुत सिंपल है. फर्ज करें आप किसी के घर पर कब्जा करके उसे वहां से बेदखल कर लें. इस कब्जे को बरकरार रखने के लिए आपको सख्त हिफाजती इंतजामात इख्तियार करने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसा तो मुमकिन नहीं ना कि जिसकी ज़मीन पे आपने कब्जा किया हो वो बगैर किसी मुज़ाहमत के बैठा रहेगा. आपके सर्वाइवल को उससे मुसलसल खतरा रहेगा. ऐसा ही कुछ मामला इसराइल के साथ है. जब 1948 में उन्होंने फ़लस्तीनी ज़मीन पर कब्जा करके एक नाजायज़ रियासत की बुनियाद रखी तो उनके सर्वाइवल को मुज़ाहमतकारों से लेकर दूसरी अरब रियासतों के हुक्मरानों तक कई खतरात लाहक थे. इन्हीं खतरात से डील करने के लिए इसराइल के पहले वज़ीर आज़म बेन गुरियन को एहसास हुआ कि दुश्मन से 2 हाथ आगे रहने के लिए मजबूत इंटेलिजेंस इदारों का होना बेहद ज़रूरी है. वैसे तो इसराइल के वजूद से पहले ही फ़लस्तीन में मौजूद यहूदी आबादी के लोगों को इंटेलिजेंस इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था. यानी इंटेलिजेंस की अहमियत का अंदाजा इसराइल के बानियों को इसराइल बनने से पहले ही था. और फिर 7 जून 1948 के दिन बेन गुरियन ने 3 इंटेलिजेंस इदारों की बुनियाद रखी. नंबर 1 अमान, ये थी इसराइली मिलिट्री इंटेलिजेंस. नंबर 2 शिन बेत, इस एजेंसी को इसराइल की इंटरनल सिक्योरिटी कायम रखने का जिम्मेदार बनाया गया. नंबर 3 द पॉलिटिकल डिपार्टमेंट, इस एजेंसी को इसराइली वजारत खारजा के मातहत किया गया. इसकी 2 बुनियादी जिम्मेदारियां थीं: बैरूनी ममालिक से इंटेलिजेंस इकट्ठी करना और इसराइल की सरहद के पार खुफिया ऑपरेशंस रन करना. लेकिन फिर 1949 में बेन गुरियन ने पॉलिटिकल डिपार्टमेंट का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया. अहकामात जारी हुए कि पॉलिटिकल डिपार्टमेंट की क़यादत बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को रिपोर्ट करेगी. साथ ही गुरियन ने इस एजेंसी को एक नया नाम दिया, द इंस्टीट्यूट, यानी मोसाद. Mossad intelligence service, Best in the world. मोसाद की कई जिम्मेदारियां थीं,
اسرائیل کے دفاع کو یقینی بنانے کے لیے دشمن ممالک کے ارادوں کی خبر رکھنا، پڑوسی ملک سے خفیہ آپریشنز کر کے یہودی آبادی کو اسرائیل لے کر آنا، فلسطینی مزاحمتی تحریکوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ان کی صفوں میں اپنے مخبر تیار کرنا، اور سب سے اہم یہ کہ دوست ممالک کی ایجنسیز کے ساتھ اچھے مراسم قائم کرنا۔ اچھے مراسم سے یاد آیا، اسرائیلی انٹیلیجنس پہ لکھی گئی تفصیلی کتاب میں مصنف گارڈن تھامس نے ایک دلچسپ واقعہ بیان کیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ 1954 میں موساد کے ڈائریکٹر آئسر ہیرل واشنگٹن پہنچے، جہاں ان کی CIA ڈائریکٹر ایلن ڈیولس سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے بعد ہیرل نے انہیں تحفے میں ایک خنجر پیش کیا جس میں لکھا ہوا تھا، اسرائیل کا محافظ ہمیشہ جاگ رہا ہوتا ہے۔ یہ الفاظ پڑھ کے ڈیولس نے کہا، بے فکر رہیں، آج سے میں بھی اس محافظ کے ساتھ جاگتا رہوں گا۔ ڈیولس کا یہ الفاظ CIA موساد کے تعلق کی مضبوطی کی طرف ایک اشارہ تھا۔ اس ملاقات کے بعد ڈیولس نے موساد کو جدید ترین ہتھیار فراہم کرنے کا انتظام کیا۔ خفیہ کیمراز اور مائکرو فونز، ٹریکنگ ڈیوائسز، یہ وہ چیزیں تھیں جن کا ہیرل نے خود اقرار کیا کہ ایسے جدید آلات وہ پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ امریکی ٹیکنالوجی کا حصول ترقی کی سیڑھی پہ موساد کا پہلا قدم تھا۔ اس وقت بھی مشرق وسطی میں امریکہ اسرائیل کو اپنے مفاد کا محافظ تصور کرتا تھا۔ اتنی مدد کرنے کی یہی وجہ تھی، اور پھر اسی لیے گزرتے وقت کے ساتھ مشترکہ مفادات کی وجہ سے CIA موساد پارٹنرشپ مضبوط تر ہوتی گئی۔ جو ٹیکنالوجی امریکہ کے پاس آتی وہ موساد کو ٹرانسفر کی جاتی، جو انٹیلیجنس امریکیوں کو ملتی وہ موساد سے شیئر کی جاتی۔ لیکن اس سب کے باوجود ایک چیز ایسی تھی جو امریکنز کسی صورت دینے پہ تیار نہ تھے، مگر اسرائیلی ہر صورت لینا چاہتے تھے۔ The FBI has identified 187 undeclared Israeli intelligence officers spread all across the United States, mostly at defense contractors trying to steal our secrets. Now, we give the Israelis 95% of our defense secrets. You want the F-35? Done. Here's the F-35. You want this advanced missile? Here you go. It's on us. So they steal the remaining 5%. موساد کو امریکہ کے پاس سے جدید ترین اکوپمنٹ مل رہا تھا، لیکن انہیں احکامات دیے گئے تھے کہ نیوکلیئر بم حاصل کرنے کی کوششیں شروع کی جائیں، اور اسی لیے موساد نے امریکہ کے خلاف ایک کھیل شروع کیا۔ جیفری ایپسٹین کو تو آپ جانتے ہوں گے، ملیے جیفری ایپسٹین کے استاد موساد کے نامور اہلکار رابرٹ میکسویل سے۔ اس نے امریکہ کی 2 نامور ترین نیوکلیئر ریسرچ فیسلٹیز میں ایک اسرائیلی سافٹ ویئر انٹروڈیوس کرایا۔ اس کام کے لیے اس نے امریکی سینیٹ کمیٹی برائے دفاعی معاملات کے چیئرپرسن کو $2 لاکھ کی رشوت دے کر کام نکلوایا، اور ایک بار جب یہ سافٹ ویئر انسٹال ہو گیا تو ان دونوں ریسرچ فیسلٹیز کی ساری معلومات اسرائیلی انٹیلیجنس تک پہنچنے لگی۔ چند سالوں میں اسرائیل غیر اعلانیہ طور پہ نیوکلیئر صلاحیت حاصل کر چکا تھا۔ دنیا بھر سے ٹیکنالوجی اسمگل کرنے سے لے کر امریکہ میں ایسٹس ریکروٹ کر کے ٹیکنالوجی چرانے تک موساد نے اس پورے آپریشن میں اہم کردار نبھایا۔ لیکن جہاں نیوکلیئر صلاحیت حاصل کرنا موساد کے ذمہ تھا، وہیں اس بات کو یقینی بنانا کہ خطے میں کوئی اور ملک نیوکلیئر ویپنز حاصل نہ کر پائے، یہ بھی موساد کی ہی ذمہ داری تھی۔ اسی کے تحت موساد نے شام کے نیوکلیئر پروگرام پہ انٹیلیجنس اکٹھی کی تھی۔ 2007 میں انہیں یقین ہو چلا تھا کہ شام نیوکلیئر صلاحیت کے حصول کے نزدیک پہنچ چکا ہے، اور پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایئر اسٹرائکس کر کے شام کے نیوکلیئر ری ایکٹر کو تباہ کیا جائے۔ لیکن امریکنز نے اصلاح عمل سے اختلاف کیا، بش نے ایئر اسٹرائکس کرنے سے انکار کر دیا۔ یوں لگا کہ اسرائیل کو اس بار خاموش رہنا پڑے گا، لیکن جان کریاکو نے کہا تھا نا، بش ہو یا ٹرمپ، The Mossad doesn't give 2 shits what you think. اور اسی لیے چند ہفتوں بعد اسرائیلی طیاروں نے موساد کی انٹیلیجنس پہ ایکشن لیتے ہوئے فضاؤں میں پرواز بھری، نیوکلیئر ری ایکٹر پہ بم گرائے، اور شام کی جانب سے اسرائیل کو لاحق خطرے کو زمین بوس کر دیا گیا۔ یہاں ایک اور بات قابل غور ہے، موساد نے پہلے اپنے آپ کو مشرق وسطی میں امریکی مفاد کا محافظ دکھا کر امریکن انٹیلیجنس کی خوشنودی کے ساتھ مدد بھی حاصل کی۔ یوں سپر پاور ایک سیسا پیلائی دیوار کی طرح ان کی پشت پہ کھڑی رہی، لیکن مشرق وسطی کے انٹیلیجنس محاذ پہ امریکہ کی دست شمشیر سمجھے جانے والی موساد آہستہ آہستہ اپنی سرپرست ایجنسی کی ڈوریں کاٹنے لگی۔ وہ اس تعلق کے ڈائنامک کو تبدیل کرنا چاہتے تھے، وہ تابع نہیں رہنا چاہتے تھے، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ فرمان تل اویو میں جاری کیا جائے اور واشنگٹن میں فرما برداری سے اس پہ عمل کیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے 2 طریقے اختیار کیے۔ سب سے پہلا یہ کہ ایپیک جیسی تنظیموں کے ذریعے امریکی فیصلہ سازوں کی جیب گرم کرنا شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ ایپیک کے ذریعے امریکی سیاست میں ایسا مرتبہ قائم کیا کہ ایپیک سپورٹ کے بغیر کسی کا کیمپین رن کرنا بھی مشکل ہو گیا، اور جن کو ایپیک کا پیسہ مل رہا تھا وہ پیسہ دینے والے کی ہر بات ماننے پہ مجبور تھے۔ یوں تل اویو نے واشنگٹن میں بیٹھے کانگریسمینز اور سینیٹرز کو مٹھی میں قید کرنا شروع کر دیا، لیکن کنٹرول حاصل کرنے کا یہ واحد حربہ نہیں تھا۔ دوسرا حربہ تھا ہنی ٹریپنگ۔ یہ دشمن کو زیر کرنے کا صدیوں پرانا طریقہ ہے۔ طاقتور ترین لوگوں کی جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے ان کے پاس خواتین کو بھیجا جاتا۔ پرانے زمانوں میں کچھ یوں ہوتا کہ یہ خواتین ان طاقتور لوگوں کا اعتماد حاصل کرتی اور ان کے راز جان کر دشمن کو بتائے جاتے۔ لیکن موساد کے ہنی ٹریپ آپریشنز مختلف تھے۔ طاقتور ترین لوگوں کو اپنے ایجنٹس کے ذریعے لڑکیاں مہیا کی جاتی، وہ افراد اپنی خواہش پوری کرتے، اس بات سے بے خبر کہ انہیں اس کمپرومائزنگ سچویشن میں ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ یہ ویڈیوز ریکارڈ کر لی جاتی تو پھر ان لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اسرائیل کے مفاد کو نقصان پہنچے۔ جیفری ایپسٹین کا تو نام آپ نے سنا ہوگا، وہ موساد کے ہنی ٹریپنگ رنگ کی سب سے بڑی مثال ہے۔ ایپسٹین کا موساد سے کیا تعلق تھا اور اس نے کن افراد کو اپنے جال میں پھنسایا، اس موضوع پہ ہم نے دیگر ڈاکیومنٹریز بنائی ہیں، ضرور دیکھیے گا۔ لیکن ایپسٹین کے ریکٹ میں ایک بات قابل غور تھی، اس نے صرف سیاستدانوں اور فیصلہ سازوں کو نہیں پھنسایا تھا، بلکہ سائنسدانوں سے لے کر ٹیک بلینئرز تک اس نے ہر کسی کو ہنی ٹریپ کروایا تھا۔ Jeffrey Epstein is kind of the stereotypical example
that they give you in training for what's called an access agent. This is a different kind of recruit. So, for example, if you're a foreign intelligence service and you want information, like close-in information from a former president, from the CEO of the biggest company in the world, from a member of the British royal family, you're not going to recruit these guys. You're not going to recruit Bill Clinton or Bill Gates or Prince Andrew. So you do the next best thing. You recruit somebody who has regular access to them. And that person that you recruit is going to need to make these people feel comfortable and appreciated. And so you give him plenty of money. So he has this house on an island, or he has the whole island. And maybe you bring in young girls, you get them in compromising positions, just in case you need to use what's called compromat, compromising pictures. We know now that Jeffrey Epstein's house on the island had video cameras, hidden video cameras, in literally every room, including the bathrooms. Why? Why would he care what was going on, unless it was to use that information against people? आप सोचें, एप्स्टीन तो बस एक आदमी था, न जाने ऐसे कितने ऑपरेशंस मोसाद की सरपरस्ती में चल रहे होंगे। लेकिन साइंसदानों और टेक बिलियनियर्स को अपने काबू में करने से एक और बात वाज़ेह होती है कि मोसाद नहीं चाहती कोई भी ऐसी रिसर्च या स्टडी की जाए जिससे इसराइल के मफाद को नुकसान पहुंचे। साथ ही उन्हें इस बात का इदराक था कि टेक्नोलॉजी इज़ द फ्यूचर, और वो चाहते थे कि मुस्तकबिल के रुख का खुद तयन किया जाए। और शायद यही मोसाद की ताकत का सबसे बड़ा राज है, दुनिया के ताकतवर तरीन लोगों को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करने के काबिल बनना, उनसे वो फैसले करवाना जो उनके अपने मुल्क के लिए नुकसानदेह हों लेकिन इसराइल के मफाद से हम आहंग हों। मसलन सद्दाम को हटाने के लिए इराक पे हमला करना हो, ईरान को हटाने के लिए रिजीम चेंज ऑपरेशन लॉन्च करना हो। ईरान का मामला तो हम आंखों के सामने देख रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा ही इराक के केस में भी हुआ था। ये एक किताब है जिसमें मशहूर पॉलिटिकल साइंटिस्ट जॉन मर्शाइमर ने इसराइल के अमरीकी फॉरेन पॉलिसी पे कंट्रोल हासिल करने की दास्तान से पर्दा हटाया है। इस किताब में उन्होंने तफसील से बताया है कि इराक में सिर्फ इसराइल की ख्वाहिश पे हमला किया गया, क्योंकि सद्दाम की मौजूदगी को इसराइल में उनके सर्वाइवल के लिए थ्रेट तस्वुर किया जा रहा था। और यही बेबाकी मोसाद को दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसीज में नुमाया करती है। उनका एक सिंपल उसूल है, राइज एंड किल फर्स्ट, यानी अगर जर्रा बराबर भी एहसास हो कि कोई इसराइल के मफादात के लिए नुकसानदेह है तो बिना किसी ताखीर के गोली चलाई जाए। When you have the horrors of the Holocaust and the current security challenges, which are perceived as existential, your mindset is left with one choice: rise and kill first. See, this is the thing too about the Israelis. If they want to kill you, they won't like just do a close-in hit. They'll blow up the entire city block where you live. They'll kill 1,000 people just to get you. And they don't care. And then they say, what are you going to do about it? You're going to go to the International Court of Justice? اور اس کی حالیہ مثال ہے جب لبنان میں موساد کو انٹیلیجنس ملی کہ حسن نصر اللہ زیر زمین موجود ہیں۔ اسی بنکر میں حزب اللہ کی مرکزی قیادت کا خفیہ اجلاس جاری تھا جب اسرائیلی طیاروں نے لگ بھگ 60 بنکر بسٹر میسائلز گرائے اور پوری آبادی کو تہس نہس کر دیا۔ آزاد ذرائع کے مطابق اس حملے کے نتیجے میں حزب اللہ قیادت تو ماری گئی، لیکن ساتھ ہی 300 افراد جان سے گئے۔ لیکن یہ موساد کے آپریشنز کی ایک سائٹ ہے، جہاں دیگر طیارے جا کر پورے محلے کو زمین بوس کر آتے ہیں۔ دوسری سائٹ بہت مختلف ہے، وہاں انتہائی خاموشی سے دشمن کا کام اتارا جاتا ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے ایک کہانی سناتا ہوں، لیکن یہ کہانی سننے کے لیے دبئی چلنا ہوگا۔ سال تھا 2010۔ حماس کی عسکری قیادت کے بانیوں میں شمار ہونے والے محمود المبحوح دمشق سے دبئی پہنچے، اس بات سے بے خبر کہ ان کے ہر قدم پہ نظر رکھی جا رہی ہے۔ کئی مہینوں سے موساد ان کی نقل و حرکت کا جائزہ لے رہی تھی، انہیں معلوم تھا وہ کہاں جاتے ہیں، کن فلائٹ سے سفر کرتے ہیں، اور پھر ان تمام چیزوں کو نظر میں رکھ کر موساد نے انہیں دبئی کے بیچوں بیچ ٹھکانے لگانے کا منصوبہ بنایا۔ تقریباً 30 موساد ایجنٹس دبئی میں داخل ہوئے، سب کے پاس مختلف ممالک کے پاسپورٹس تھے، سب الگ الگ فلائٹ سے دبئی پہنچے، شناخت بھی سب کی مختلف تھی، کوئی ٹورسٹ بن کر اور کوئی بزنس مین بن کر آیا۔ اور پھر دبئی کے البستان روتانا میں ایک عجیب کھیل شروع ہوتا ہے۔ حماس کے رہنما کمرہ نمبر 230 میں ٹھہرے ہوئے تھے، انہوں نے کمرے میں سامان رکھا اور باہر چل دیے، لیکن موساد ان سے پہلے ہی کمرے تک پہنچ چکی تھی۔ ایجنٹس نے دروازے کا الیکٹرانک لاک ری پروگرام کر لیا تھا، یعنی وہ جب چاہتے اندر جا سکتے تھے۔ رات 8:24۔ حماس کے رہنما ہوٹل میں داخل ہوئے اور لفٹ میں سوار ہو کر ہوٹل کی دوسری منزل پہ آ پہنچے۔ لفٹ سے باہر نکل کر وہ آہستہ آہستہ کمرے کی طرف قدم بڑھانے لگے، اس بات سے بے خبر کہ موت کے سوداگر کمرے میں ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ حماس کے رہنما جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے، ان کے جسم میں ایک ایسی نشاور دوا انجیکٹ کی گئی جس سے وہ مفلوج ہو گئے۔ وہ دیکھ سکتے تھے، محسوس بھی کر سکتے تھے، لیکن حرکت نہیں کر سکتے تھے۔ اسی بے بسی کی کیفیت میں ان کو گلا گھونٹ کر قتل کر دیا گیا۔ جب موت کا یقین ہو گیا تو ایجنٹس نے انہیں بستر پہ لٹایا اور کمرے کو ایسے ترتیب دی جس سے ظاہر ہو کہ یہ شخص طبعی موت مارا گیا۔ اگلی صبح جب ہوٹل سٹاف کو لاش ملی، تب تک موساد کے تمام اہلکار دبئی چھوڑ کے جا چکے تھے۔ پہلے سب یہی سمجھے کہ قدرتی موت ہے، لیکن پھر فورنزک رپورٹ میں جسم میں زہر کی موجودگی سامنے آئی۔ ساتھ ہی دبئی پولیس نے ہوٹل کے CCTV سے چند لوگوں کی شناخت کی جن کے پاسپورٹس جعلی ثابت ہوئے۔ جعلسازی کی خبر سامنے آئی اور ایک طوفان ساتھ لائی۔ برطانوی وزیر داخلہ نے کہا کہ اگر اسرائیل نے یہ کام کیا ہے تو یہ ناقابل قبول ہے۔ آسٹریلیا نے تل ابیب سے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا۔ دبئی پولیس کے چیف نے تو یہ تک کہہ دیا
کہ ہم جانتے ہیں یہ موساد کا کام ہے اور ہم موساد کے چیف اور اسرائیلی وزیر اعظم کی گرفتاری کے وارنٹس جاری کریں گے۔ اس کے جواب میں اسرائیل نہ تو تصدیق کی نہ ہی تردید، بس اتنا کہا کہ اسرائیل اپنے دشمنوں سے نمٹنا جانتا ہے۔ دبئی میں دن دہاڑے یہ واردات صرف ایک قتل نہیں بلکہ موساد کی جانب سے ایک اعلان تھا، دنیا بھر کے لیے پیغام تھا کہ اگر آپ کے وجود سے اسرائیل کو خطرہ ہے تو دنیا کی کوئی سرحد آپ کے لیے محفوظ نہیں، چاہے وہ آپ کا اپنا ملک ہی کیوں نہ ہو، اسرائیل آپ کو ڈھونڈ نکالے گا۔ اور اسی پوائنٹ پہ ہماری کہانی آغاز سے جڑ جاتی ہے۔ The Ayatollah, the supreme leader of Iran, is dead. اب جب ہم دشمن کی ایجنسی کو سمجھ چکے ہیں وہ کیسے آپریٹ کرتے ہیں، ان کے کامیاب آپریشنز کا کیا راز ہے، تو اب آپ کو موساد کے موسٹ ریسنٹ سکسیسفل آپریشن کی کہانی سناتے ہیں کہ خامنائی کو کیسے شہید کیا گیا۔ یہ کوئی اچانک کارروائی نہیں تھی بلکہ سالوں سے اس ایک لمحے کی تیاری ہو رہی تھی۔ فائنینشل ٹائمز کی رپورٹ میں اسرائیلی انٹیلیجنس اہلکاروں نے بتایا کہ وہ تہران کے درجنوں ٹریفک کیمرے ہیک کر چکے تھے، خاص کر وہ کیمراز جو خامنائی کے کمپاؤنڈ کے قریب واقع تھے۔ ان کیمروں سے جو فوٹیج اکٹھی ہوئی وہ الگورتھمز میں فیڈ کی گئی تاکہ خامنائی کی سیکیورٹی پہ مامور افراد اور متعلقہ لوگوں کا پیٹرن آف لائف سمجھا جا سکے۔ سیکیورٹی گارڈز کب آتے ہیں، گاڑیاں کہاں لگاتے ہیں، سالوں تک یہ معلومات جمع کی گئیں اور پھر لاتعداد ڈیٹا پوائنٹ سے ایک نقشہ تیار کیا گیا، کون کہاں ہوتا ہے، کس وقت میٹنگ ہوتی ہے، اور بالآخر وہ لمحہ آیا جس کی برسوں سے تیاری ہو رہی تھی۔ انٹیلیجنس کو اطلاع ملی کہ ہفتے کی صبح خامنائی اپنے اسی کمپاؤنڈ میں خفیہ اجلاس بلائیں گے اور اس اجلاس میں ایران کی تمام اعلیٰ قیادت موجود ہوگی۔ جیسے ہی انٹیلیجنس نے آپریشنز ڈپارٹمنٹ کو خبر دی، حملوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے سائبر اٹیک میں ایران کے ریڈار کو مفلوج کر دیا گیا، کچھ موبائل ٹاورز بھی بند کر دیے گئے تاکہ کمپاؤنڈ میں موجود سیکیورٹی کو باہر سے خطرے کے بارے میں خبردار نہ کیا جا سکے۔ یوں اسرائیلی جنگی طیاروں نے فضا میں پرواز بھری۔ ہدف واضح تھا، پیسچر اسٹریٹ کا وہ کمپاؤنڈ جہاں میٹنگ جاری تھی، اور پھر اسرائیلی طیاروں نے کمپاؤنڈ پہ بموں کی صورت میں قہر برسایا، ساتھ ہی میسائلز بھی اس حملے کے لیے استعمال کیے گئے۔ دھواں چھٹا اور آیت اللہ خامنائی کی لاش ملبے سے نکالی گئی۔ مسلم دنیا میں سوگ کی فضا طاری ہو گئی۔ رہبر معظم آیت اللہ خامنائی سالوں تک سپر پاور امریکہ اور اس کے اتحادی اسرائیل سے لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر گئے تھے۔ شهد شعیب گوارای شهادت را نوشیدند و به ملکوت اعلی پیوستند۔ موساد کی یہ فتح عالم اسلام کے لیے ایک شکست ہے، لیکن شکست سے بہتر استاد کوئی شے نہیں۔ دشمن کو شکست دینے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ ایک بات تو واضح ہے کہ موساد کے لیے سرحدیں معنی نہیں رکھتی، بین الاقوامی قوانین معنی نہیں رکھتے، ان کے لیے اہم صرف ایک چیز ہے، سروائیول۔ اور اسرائیل کے ناجائز وجود کے پاسداران جس شے کو اسرائیل کے لیے تھریٹ سمجھیں گے، موساد اس کو تہس نہس کرنا اپنا ہدف بنا لے گی۔ ابھی ریسنٹلی اسرائیلی وزیر اعظم نے ایران کی شکست کے بعد ایک سنی ایکسس کے وجود سے خطرے کا اظہار کیا ہے۔ کئی ماہرین کے مطابق سنی ایکسس سے ان کی مراد پاکستان، سعودی عرب اور ترکی ہیں۔ Turkey is trying to flip Saudi Arabia against us and establish a hostile Sunni axis with nuclear Pakistan. اور موساد کو سمجھنے کے بعد ایک بات تو واضح ہو چکی ہے کہ اسرائیلی فیصلہ ساز جس کو بھی اپنے وجود کے لیے خطرہ سمجھیں، موساد ان کے خلاف سرگرم ہو جاتی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ایران کے بعد اگلا نمبر کس کا ہوگا؟ سوچے اگر ایران میں رجیم تبدیل کر دی جاتی ہے اور اسرائیل اپنی کٹ پتلی حکمران کو مستند اقتدار پہ بٹھاتا ہے تو اس کے بعد اسرائیل کا انڈائریکٹ بارڈر پاکستان کے ساتھ ہوگا، اور یہ تو نیتن یاہو نے بہت پہلے بتا دیا تھا۔ greatest mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan. کہتے ہیں جنگ جیتنے کے لیے پہلا قدم دشمن کی شناخت کرنا ہے۔ ہمارے ہاں تو چند سال پہلے تک اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کی اور دوستی کے پل تعمیر کرنے کی باتیں ہو رہی تھیں، لیکن 7 اکتوبر اور انگنت فلسطینیوں کی قربانی کے بعد اب جب بالآخر ہم نے دشمن کی شناخت کر لی ہے تو سب سے بڑا سوال یہ کھڑا ہے کہ کیا ہم اس سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں؟